वालेकुम। कैसे आप सब लोग? आई जस्ट होप कि सब ठीक होंगे, हंस रहे होंगे, खेल रहे होंगे और नॉवल का वेट कर रहे होंगे। आज हमने करना द माफिया बॉस बाय नोट सीजन 3 एपिसोड नंबर 22 का पार्ट नंबर 2 और 22 कह रही 32 का पार्ट नंबर 2। तो अपना टारगेट कंप्लीट करें। अगर टारगेट कंप्लीट हुआ तो एपिसोड आएगी, वरना नहीं आएगी। फिर परसों आएगी एपिसोड। ये आपके सामने टारगेट है। पढ़ना शुरू करते हैं। कार्नी वार्ड के सुर्ख रोशनी वाले बोर्ड के नीचे ऑपरेशन थिएटर का भारी डबल डोर बंद हो चुका था। निम्रा अंदर जा चुकी थी। इसके आखिरी दर्दनाक चीख रोती हुई इल्तिजा अस्पताल की कॉरिडोर में अब भी गूंज रही थी, लेकिन शाहजैन दीवार के साथ लगे पत्थर के मुजस्मे की तरह साफ खड़ा था। इसके चेहरे के तासर बिल्कुल सर्द जमी हुई झील की तरह तासरात से आ रही थी। इसी लम्हे कॉरिडोर के तरीक कोने से वही सियाह लिबास वाली मलबूस नकाबपोश आहिस्ता आहिस्ता शाहजैन के करीब आया। नकाबपोश ने शाहजैन के बेहस चेहरे को देखा और एक दर्दनाक गहरी नजर बंद ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर डाली। नकाबपोश इंतहाई गहरे, संजीदा और दिल चीर देने वाले लहजे में, तुम्हारे आने वाले बच्चे का क्या करती है शाहजैन? शाहजैन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इसके जबड़े की हड्डियां तन गई और आंखों का लाल दौरा मजीद गहरा हो गया। इसी सेकंड एक हौलनाक धमाके जैसी आवाज के साथ अस्पताल की तमाम लाइट्स चली गई। कॉरिडोर का हर कोना अचानक गुप्त अंधेरे में डूब गया। जब सिर्फ इमरजेंसी लाइट की मध्यम लाल चमक ने चारों तरफ एक खूंखार और डरावना माहौल पैदा कर दिया। मरीजों की चीखों पुकार, नर्सों की भागदौड़ और ड्रिप की नालियों की खटपट तारीखी में मजीद खौफनाक लगने लगी। नकाबपोश ने शाहजैन के शाने पर अपना भारी हाथ जमाया और इसके बिल्कुल करीब होकर बोला, तुमने देखी है इसकी हालत? वो जिस्मानी और ज़हनी तौर पर पहले से ही खत्म हो चुकी है। अगर वो अबॉर्शन का अमल इसके साथ हो गया तो क्या ये दुख तुम बर्दाश्त कर लोगे शाहजैन? शाहजैन के माथे में पसीने की बूंदें चमकने लगी, मगर इसके लब अब भी सिल कर रह गए थे। नकाबपोश शदीद तर्ज और तड़प के साथ, तुमने इसे माफ नहीं करना ना? ठीक है, मत करो माफ, लेकिन क्या तुम इस मासूम लड़की की मौत का बोझ अपने बाकी जिंदगी उठा पाओगे? आज तुम्हें निम्रा अपनी उम्र से बड़ी नहीं लगी शाहजैन? शाहजैन ने तड़प कर नकाबपोश की तरफ देखा। नकाबपोश, तुम उसे नादान छोटी नाहल कहकर टाल रहे थे ना? आज इसने अपने
انسان کے لیے جو جنگ لڑی ہے وہ اس کی عمل سے کہیں زیادہ بڑی تھی. اس نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے تمہارے سامنے ہاتھ جوڑے خود کو مارا، لیکن تمہارا غرور نہیں ٹوٹا. نقاب پوش نے شاہزین کے سینے پر انگلی رکھی اور اسے ایک آخری اور سخت جھٹکا دیا. نقاب پوش حتمی اور لرزہ خیز سرگوشی میں جاؤ شاہزین، جاؤ اور جا کر روک لو اسے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ تم یہ ابورشن کروا تو لو مگر ساری زندگی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ سے بھی نظریں نہ ملا سکو، کیونکہ اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد اور اپنی محبت کو مارنے والا انسان کبھی خود کو معاف نہیں کر پاتا. یہ الفاظ شاہزین کے دل و دماغ پر کسی ایٹم بم کی طرح پھٹے. کوریڈور کے سرخ اندھیرے میں شاہزین نے بند آپریشن تھیٹر کی سرخ لائٹ کو دیکھا جو مسلسل جل بجھ رہی تھی. اس کے ذہن میں اچانک نمرا کے واقعی الفاظ گونجے، شاہ مجھے مار دے لیکن میرے بچے کو کچھ نہ ہونے دے. ایک سیکنڈ میں شاہزین کے اندر کا انتقام، انا اور غصہ ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئے. ہولناک ڈر نے اس کے وجود کو گھیر لیا. اگر نمرا کو کچھ ہو گیا تو شاہزین پاگلوں کی طرح چیخ کر نمرا. شاہزین نے نقاب پوش کو پیچھے دھکیلا اور جنونی انداز میں آپریشن تھیٹر کے بھاری شیشے والے دروازے کی طرف بھاگا. اس نے اپنے تمام تر وجود کی طاقت سے دروازے پر اپنے ہاتھ مارے اور اسے زبردستی کھول کر اندر داخل ہو گیا. اندر کا منظر دیکھ کر اس کا سانس حلق میں اٹک گیا. ایمرجنسی کی مدھم روشنی میں ڈاکٹر اور نرسیں نمرا کے ارد گرد کھڑے تھے. نمرا بے ہوشی کی حالت میں اسٹریچر پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کے بال اور اس کے ہاتھ سے خون کی باریک نالی جڑی ہوئی تھی. شاہزین دھاڑتے ہوئے ڈاکٹر کو پیچھے ہٹاتے، رکو، سب رکو، کوئی اس کے قریب نہیں جائے گا. ڈاکٹر عافیہ نے حیرت سے مڑ کر شاہزین کو دیکھا. ڈاکٹر عافیہ، مسٹر شاہزین، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم سرجری شروع کرنے والے ہیں. شاہزین نمرا کی طرف جھکتے ہوئے اس کا زرد چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے، کوئی سرجری نہیں ہوگی. میں کہہ رہا ہوں کوئی آپریشن نہیں ہوگا. شاہزین کی آنکھوں سے پہلی بار بے ساختہ آنسو کا قطرہ نکل کے نمرا کے بے حس گال پر گرا. اس کا تمام غرور ڈھیر ہو چکا تھا. اس نے نمرا کے ہاتھوں کو اپنے منہ کے قریب کیا اور ان پر اپنے لب رکھ دیے. شاہزین تڑپ کر سسکیوں کے تمام، مجھے معاف کر دو نمرا، مجھے معاف کر دو، میں اپنے بچے کو اور تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا. اٹھو نمرا، میں تمہیں واپس حویلی لے جا رہا ہوں. شاہزین نے ڈاکٹر کی پرواہ کیے بغیر نمرا کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور ہسپتال کی اس تاریک سرخ راہداری سے باہر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا. وہ جنگ ہار چکا تھا مگر اپنے ضمیر اور آنے والے
بچے کی زندگی کو بچا چکا تھا۔ ہسپتال سے حویلی جانے کے بجائے شاہزین کی بلیک SUV کا رخ شہر کے ایک خاموش و پوش علاقے کی طرف تھا۔ بارش تھم چکی تھی مگر سڑکوں پر جمع پانی میں اسٹریٹ لائٹ کا زرد عکس ایک عجیب سا سناٹا بکھیر رہا تھا۔ شاہزین کی گاڑی ایک عالیشان محفوظ اور پرائیویٹ اپارٹمنٹ بلڈنگ کے سامنے آ کر رکی۔ یہ اس کا وہ پرائیویٹ فلیٹ تھا جس کا علم حویلی میں بھی کسی کو نہیں تھا، ایک ایسا ٹھکانہ جہاں دنیا کا کوئی قانون، کوئی خاندان کا کوئی فرد دخیل نہیں ہو سکتا تھا۔ شاہزین نے گاڑی بند کی اور پچھلا دروازہ کھول کر بے ہوش، زرد اور ڈھیر ہوئی نمرا کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ نمرا کا وجود اتنی شدید ذہنی صدمے اور بھاگ دوڑ کے بعد بالکل بے جان لگ رہا تھا۔ اس کا سر شاہزین کی مضبوط شانے پر جھکا ہوا تھا۔ شاہزین نپے تلے اور بھاری قدموں کے ساتھ لفٹ سے ہوتا ہوا چوتھی منزل پر اپنے فلیٹ کے پاس پہنچا۔ اس نے ایک ہاتھ سے پاس ورڈ انٹر کیا اور اندر داخل ہو کر بھاری لکڑی کا دروازہ پٹک کر بند کیا۔ فلیٹ کے اندر ایک پراسرار و خیری خاموشی تھی۔ شاہزین نمرا کو لے کر سیدھا ماسٹر بیڈ روم میں آیا اور اسے انتہائی احتیاط سے بستر پر لٹا دیا۔ باوجود اس کے کہ اس کے اندر نفرت کا طوفان تھا، اس کے ہاتھوں کی نرمی نمرا کو بیڈ پر رکھتے ہوئے صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ اس نے نمرا کی پیشانی میں بکھری زلفوں کو پیچھے ہٹایا اور اس کے اوپر نرم کمبل ڈال دیا۔ وہ بیڈ کے کنارے کو دونوں ہاتھوں سے تھامے بستر پہ بے سدھ پڑی نمرا پر جھک گیا۔ اس کا چہرہ بالکل زرد تھا اور آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے واضح تھے۔ شاہزین نے گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ دورے تیر رہے تھے اور جبڑے کی ہڈیاں تنی ہوئی تھی۔ اس کے اندر کی جنگ اب ایک بالکل نئے موڑ پر آ چکی تھی۔ شاہزین انتہائی دھیمی زہر آلود برفانی سرگوشی میں، تم یہ مت سمجھنا نمرا کہ میں بدل گیا ہوں یا میرے اندر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، نہیں۔ اس نے نمرا کے بے سدھ ٹھنڈے ہاتھ کو دیکھا جو اپنے پیٹ پر رکھا ہوا تھا۔ شاہزین نے آہستہ سے اپنا بھاری ہاتھ نمرا کے ہاتھ کے اوپر رکھا۔ اس کے اپنے ہی خون کی حرارت اس کے نبض میں محسوس ہو رہی تھی۔ شاہزین دانت پیس کر حتمی اور سخت لہجے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ تم میری دادا دادی اور نانا کے خون کا حساب کبھی نہیں چکا سکتے، لیکن یہ وجود، یہ بچہ میرا خون ہے۔ وہ بستر سے تھوڑا پیچھے ہٹا اور کمرے کی شیشے کی دیوار پہ پاس جا کر کھڑا ہو گیا جہاں سے باہر کا اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ شاہزین خود سے بڑبڑاتے ہوئے جنونی انداز میں، تم اس بچے کو جنم دو گی نمرا، تم میری اس اولاد کو اس دنیا میں لاؤ گی، لیکن یہی تمہاری سزا ہے اور یہی
تمہاری خیر، میں تمہیں اپنے سامنے رکھوں گا جہاں تم میری نظروں کے سامنے ہر لمحہ جیو گی اور مرو گی، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ شاہزین نے مڑ کے ایک بار پھر نمرا کے زرد چہرے کو دیکھا۔ شاہزین نے سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس دیکھا اور پھر ایک کرسی گھسیٹ کر بیڈ کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ اس کی اپنی آستینیں اوپر کی، ٹانگ پر ٹانگ رکھی اور نمرا کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ شاہزین اس پرائیویٹ فلیٹ کے بیڈ روم میں کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، جہاں سے شہر کی روشنی کسی دور کی ستارے جیسی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اس کا ذاتی موبائل فون تھا جسے وہ اب تک بند رکھے ہوئے تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا، اپنا چہرہ سپاٹ اور لہجہ انتہائی سنجیدہ بنایا اور نمبر ڈائل کر دیا۔ دوسری طرف عنایا نے فون اٹھایا۔ اس کی آواز میں تشویش اور بے چینی صاف نمایاں تھی۔ عنایا فون اٹھاتے ہوئے: شاہزین، تم کہاں ہو بیٹا؟ نمرا کہاں ہے؟ تم اسے اس حالت میں لے کر کہاں غائب ہو گئے؟ ہم سب کتنے پریشان ہیں۔ شاہزین نے آنکھیں مونڈ لی۔ اس کا لہجہ بالکل ہموار اور پیشہ ورانہ تھا، جیسے وہ کوئی اہم کاروبار ڈیل کر رہا ہو۔ شاہزین سرد مگر نرم لہجے: ماما پریشان مت ہو، نمرا میرے ساتھ بالکل محفوظ ہے۔ ہسپتال کے ڈاکٹر نے اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے صاف کہہ دیا ہے کہ اسے ابھی کسی پرسکون اور کھلی فضا کی ضرورت ہے۔ شہر کے شور اور حویلی کے دباؤ نے اس کی صحت کو مزید بگاڑ دیا ہے۔ عنایا دوسری طرف خاموش ہو گئی، شاید وہ اس بات کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاہزین بات جاری رکھتے ہوئے: میں اسے مری لے جا رہا ہوں۔ وہاں کے پرسکون موسم اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس کو بالکل تنہائی اور تازگی کی ضرورت ہے۔ ہم وہاں ایک پرائیویٹ ریزورٹ میں ٹھہریں گے۔ عنایا فکر مند آواز میں: لیکن بیٹا اتنی جلدی اور یہ سب کچھ، کیا یہ ضروری ہے؟ شاہزین جھوٹ کے جال کو مزید پختہ کرتے ہوئے: بہت ضروری ہے ماما۔ ڈاکٹر عافیہ نے واضح کہا ہے کہ نمرا کی عمر اور کمزوری کی وجہ سے حمل بہت پیچیدہ ہے۔ اگلے 3 ماہ ہم اسے بالکل مکمل نگرانی میں رکھیں گے۔ 3 ماہ بعد ہی ڈاکٹر حتمی فیصلہ کریں گے کہ آیا کہ نمرا کی جان بچانے کے لیے ہمیں DNC کا قدم اٹھانا ہے یا اس کی صحت اسے اس حمل کو جاری رکھنے کی اجازت دیتی۔ اس وقت تک اسے کوئی ٹینشن نہیں ملنی چاہیے۔ شاہزین نے فون کو کان سے ذرا دور ہٹایا اور ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ 3 ماہ کا یہ عرصہ اس نے اپنی مرضی سے خریدا تھا تاکہ نمرا کو اپنی نظروں کے سامنے قید کر رکھ سکے۔ عنایا دبی دبی آواز میں: 3 ماہ بہت
لمبا عرصہ ہے شاہزین، مگر ٹھیک ہے، اگر اس کی جان کے لیے ضروری ہے تو ہم کچھ نہیں کہیں گے، بس اپنا خیال رکھنا۔ اور نمرا کا بھی۔ شاہزین، میں مکمل خیال رکھوں گا ماما، بس آپ سب بس دعا کریں کہ حالات بہتر ہو جائے۔ اللہ حافظ۔ اس نے فون کاٹا اور اسے میز پر پٹک دیا۔ اس نے کمرے کی طرف مڑ کر دیکھا جہاں نمرا ابھی بھی بے ہوش پڑی تھی۔ اس کا جھوٹ خاندان کی پریشانی اور ایک وقتی سکون میں بدل چکا تھا، لیکن اب ایک نئی حقیقت شروع ہونے والی تھی۔ مری کا نام لے کے اس نے خاندان کو تو ٹال دیا تھا، لیکن اصل حقیقت اس فلیٹ کی چار دیواری کے اندر تھی، جہاں نمرا کو 3 ماہ تک شاہزین کے بنائے ہوئے قانون کے تحت جینا تھا۔ شاہزین نے کمرے کی لائٹ بند کی اور نمرا کے سرہانے جا کر بیٹھ گیا۔ شام کے ٹھیک 4 بج رہے تھے۔ کھڑکی کے باہری پردوں کی درازوں سے عصر کی مدھم اور زردی مائل روشنی کمرے میں چھن کر آ رہی تھی۔ نمرا کی بوجھل پلکیں آہستہ آہستہ کھلی۔ اس کے ذہن پر شدید غنودگی اور درد کا پہرا تھا۔ اس نے سنجیدہ ہوتے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی۔ یہ وہ حویلی کا کمرہ نہیں تھا، اور نہ ہی ہسپتال کا وہ خوفناک آپریشن تھیٹر۔ یہ ایک بالکل الگ، پرتعیش مگر ناآشنا بیڈ روم تھا۔ جیسے ہی اس نے بستر سے اٹھنے کے لیے اپنے جسم کو حرکت دی، شدید نکاہٹ اور بھوک کی وجہ سے اس کا سر چکرا گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک لمحے کے لیے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے فوراً اپنا ایک ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے بیڈ کا سہارا لیا۔ اس کے ذہن میں ہسپتال کی وہ آخری خوفناک یادیں تیزی سے گھوم گئی۔ نمرا تھرتھراتے لبوں سے بے ساختہ سرگوشی کرتے ہوئے، میرا بچہ شاہ۔ خوف اور فکر کے ایک شدید احساس نے اسے طاقت بخشی۔ وہ گرتی سنبھلتی ہوئی بستر سے اٹھی اور ننگے پاؤں کمرے سے باہر نکل گئی۔ باہر ایک بڑا خاموش لاؤنج ہے، جس سے اوپن کچن یعنی متصل اوپن کچن بنا ہوا تھا۔ کچن میں چولہا چل رہا تھا۔ شاہزین، جو اپنے کوٹ کے بغیر صرف سفید شرٹ کے آستینے اوپر چڑھائے کھڑا تھا، خاموشی سے سالن کا چمچ ہلا رہا تھا۔ برتنوں کی ہلکی سی آواز اس سناٹے کو توڑ رہی تھی۔ نمرا نے جیسے ہی شاہزین کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے خود بخود آنسوں کا سیلاب رواں ہو گیا۔ وہ اپنی چکراتے ہوئے سر اور کمزوری کو بھول کر تیزی سے شاہزین کی طرف بھاگی۔ نمرا سسکتے ہوئے، زاروں کے ساتھ روتے ہوئے، شاہ میرا بچہ ٹھیک ہے نا؟ شاہ بولے نا، میرا بچہ ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے کہ شاہزین مڑتا، نمرا نے اپنے دونوں ہاتھ شاہزین کے گرد لپیٹ دیے اور اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ اس کا پورا وجود اشکوں سے لرز رہا تھا۔ شاہزین کا جسم ایک سیکنڈ کے لیے بالکل سست پڑ گیا۔ اس کے ہاتھ میں دبا چمچ وہیں رک گیا، لیکن
لیکن آج شاہزین کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے تسلی دیتا، اسے اپنے سینے سے لگاتا یا اس کے ماتھے پر رکھ کر ہاتھ رکھ کے اسے حوصلہ دیتا۔ اس کا اپنا ضمیر، اس کی اپنی انا اور اس کی گناہوں کا بوجھ اسے پتھر کا بنا چکے تھے۔ اس نے نمرا کو نہ تو دور دھکیلا اور نہ ہی خود سے قریب کیا۔ اس نے انتہائی سرد سپاٹ اور جذباتی تاثرات سے عاری نظروں سے نمرا کے تپتے ہوئے جسم کو محسوس کیا۔ نمرا کو ہلکا سا بخار چڑھ رہا تھا جو اس کے وجود کی حرارت سے صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ شاہزین نے انتہائی خوش اور برفانی آواز میں، ٹھیک ہے بچہ، جاؤ اندر، بیڈ روم میں تمہارے کپڑے رکھے ہیں، جا کر چینج کر لو، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ نمرا نے آنسو سے بھری آنکھوں سے شاہزین کے پتھریلے چہرے کو دیکھا۔ شاہزین نے اس کے بازو تھام کر اسے نرمی مگر سختی سے خود سے الگ کیا۔ نمرا خاموشی سے اپنے بہتے آنسو پوچھتی ہوئی واپس بیڈ روم کی طرف چلی گئی۔ چند منٹ بعد جب شاہزین کھانا ڈائننگ ٹیبل پر لگا رہا تھا، بیڈ روم کا دروازہ دوبارہ کھلا۔ نمرا نے کپڑے تبدیل نہیں کیے تھے بلکہ اس کے ہاتھ میں وہی شاہزین کے بھاری چمڑے کا بیلٹ تھا جسے وہ اندر سے ڈھونڈ کر لائی تھی۔ شاہزین نے جیسے ہی مڑ کر نمرا کو دیکھا، اس کے قدم وہیں جم گئے اور اس کی آنکھوں میں شدید حیرت ابھر آئی۔ نمرا نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سے وہ بیلٹ شاہزین کی طرف بڑھایا۔ اس کے چہرے پر خوف کی جگہ ایک عجیب سا جنون اور قربانی کا تاثر تھا۔ نمرا روتے ہوئے لرزی، یہ لے، آپ کو مجھے مارنا تھا نا، مار لے مجھے، جتنا دل کرتا ہے مار لے، آپ کا جتنا غصہ ہے اس بیلٹ سے مجھ پر نکال لے، لیکن مجھے میرے بچے کے ساتھ دور مت کریں۔ شاہزین نے گہرا سانس لیا، اس کی آنکھوں میں زہر اور شدید غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے نمرا کے ہاتھ سے ایک جھٹکے سے وہ بیلٹ چھین لیا۔ اس کی انگلیوں نے چمڑے کو اتنی سختی سے بھینچا کہ اس کے جوڑ سفید پڑ گئے۔ شاہزین خوگار تاکید، اوکے، جاؤ اس ڈائننگ ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو جاؤ اور خبردار جو ایک انچ بھی ہلی۔ نمرا نے بغیر کسی اعتراض کے اپنے کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل کے کنارے پہ دونوں ہاتھ رکھ دیے اور جھک گئے۔ اس نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی اور اس سزا کو بھگتنے کے لیے تیار تھی تاکہ شاہزین کا غصہ ٹھنڈا ہو سکے۔ شاہزین اس کے پیچھے، اس نے بیلٹ کو اپنے ہاتھ میں دوہرا کیا، چمڑے کو ہوا میں لہرایا اور اسے پوری طاقت سے ہوا میں بلند کیا۔ اس کا سر پھٹا تن چکا تھا، ہر پٹھا تن چکا تھا اور اس کا چہرہ جنون کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ وہ وار کرنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی نظر نمرا کے کانپتے ہوئے شانوں اور اس کے پیٹ پر پڑے ہلکے سے دباؤ اور اس کے تپتے ہوئے وجود پر پڑی۔ ڈاکٹر کی ہدایت، بچے کی سلامی، ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا۔
شاہزین کا ہوا میں اٹھا ہوا ہاتھ جم گیا. اس نے غصے اور بے بسی اور اپنے ہی اندر کی ناپائیداری سے تنگ آ کر وہ بیل پوری طاقت سے دور فرش میں پٹک دیا. دھڑام. بیل کی دھاڑی بکر کی ہولناک آواز پورے فلیٹ میں گونج اٹھی. شاہزین دھاڑتے ہوئے اتنی زور سے کہ نمرا اچھل پڑی. دفعہ ہو جائے, جا کے فریش ہو. نمرا نے ڈر کے مارے مڑ کر دیکھا. اس کا چہرہ خوف سے زرد پڑ چکا تھا. شاہزین غصے سے لال چہرے کے ساتھ چیخا, میں نے کہا نا دفعہ ہو جائے یہاں سے. جا کر منہ ہاتھ دھو اور کپڑے چینج کرو اپنے ابھی. نمرا شاہزین کا یہ ہولناک اور پاگل پن سے بھرا روپ دیکھ کے ایک سیکنڈ بھی نہیں رکی اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ڈرتی اور لرزتی ہوئی تیزی سے اپنے بیڈ روم کی طرف بھاگ گئی اور دروازہ بند کر لیا. شاہزین وہیں ڈائننگ ٹیبل کے پاس اکیلا کھڑا تھا. اس کی سانسیں پھول رہی تھی اور اس کی نظر فرش میں پڑے اس چمڑے کے بل پر جمی تھی. ایک ایسا انسان جو دنیا پر فتح حاصل کرنا چاہتا تھا مگر اپنی محبت اور اپنے بچے کے سامنے بار بار ہار رہا تھا. نمرا واش روم سے شاور لے کے باہر نکلی تو اس کا بخار کم ہونے کے بجائے مزید تیز ہو چکا تھا. اس کا سر سائی سائی کر رہا تھا اور جسم شدید نکاہت سے ٹوٹ رہا تھا. شاہزین کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں بالوں کا برش تھا. اس نے نمرا کی حالت دیکھی مگر چہرے پہ کوئی تاثر نہ لاتے ہوئے اسے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بٹھایا اور خاموشی سے اس کے گیلے اور الجھے ہوئے بالوں کو کنگھی کرنے لگا. اس کی انگلیوں کے بیچ سے نمرا کے جسم کی غیر معمولی حرارت شاہزین کو صاف محسوس ہو رہی تھی مگر وہ لب سے سیے رہا. بال سنوارنے کے بعد وہ نمرا کا ہاتھ پکڑ کے اسے لاؤنج میں لایا اور ڈائننگ ٹیبل پر اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھا دیا. شاہزین نے دوپہر میں چکن قورمہ بنایا تھا. اس نے پلیٹ میں قورمہ نکال کے ایک توالا بنایا اور نمرا کے لبوں کے قریب کیا. نمرا منہ دوسری طرف موڑتے ہوئے بیمار سی ہوا, مجھے یہ نہیں کھانا. شاہزین نے ایک لمحے کے لیے نوالا روکا. اس کی آنکھوں میں زہر اترا. شاہزین سنجیدگی سے, پھر کیا کھانا ہے؟ نمرا دھیمی سی اس کے ساتھ پلاؤ. شاہزین نے بغیر کسی بحث کے وہ نوالا واپس پلیٹ میں رکھا اور اٹھا اور فریج سے ایک تازہ سیب نکالا. اس نے سلیقے سے کاشی کی اور پلیٹ نمرا کے آگے رکھ دی. شاہزین حکمیہ اور سخت لہجے میں, یہ کھاؤ اور ایک بھی پیس پلیٹ میں نہیں بچنا چاہیے. میں تب تک تمہارے لیے پلاؤ بنا کر لاتا ہوں. نمرا بے دلی سے سیب کو دیکھتے ہوئے, شاید دل نہیں کر رہا. شاہزین تیز اور کاٹدار آواز میں, نمرا تو اب تم پٹائی کرواؤ گی, شروع کرو کھانا. نمرا نے ڈر کر فوراً سیب کا ایک ٹکڑا لیا. شاہزین مڑا اور کچن میں جا کر تیزی
समय लगा। अगले 30 मिनट तक फ्लैट में से बर्तनों और मसालों की खुशबू फैली रही। शाजिद ने तेज रफ्तारी से चावल दम पर रखे और जैसे वो किचन से बाहर आए इसके कदम जम गए। निम्रा टेबल पर सर रखे लेटी हुई थी। उसकी प्लेट वैसी की वैसी भरी हुई थी। ऐसे मुश्किल एक आध बाइट ली होती। शाहजैन आवाज बुलंद करते हुए निम्रा ने बोझल और सुर्ख आंखों के साथ आहिस्ता से सर उठाया। शाहजैन प्लेट की तरफ इशारा करते हुए गुस्से से, खाया क्यों नहीं? पुलाव खाना है, ये नहीं खाना। निम्रा रुआंसी होकर, मेरा दिल नहीं कर रहा। शाहजैन ने अपने अंदर उठते हुए गुस्से के तूफान को जबरदस्ती दबाया और कोई जवाब नहीं दिया। वह वापस किचन में गया क्योंकि चावलों का दम बुरा हो चुका था। वो गर्मा गर्म खुशबूदार पुलाव की प्लेट बना कर लाया और निम्रा के सामने रखी। शाहजैन ने चम्मच भर कर इसके आगे किया ही था कि निम्रा ने प्लेट को देखकर अपना मुंह बिगाड़ लिया। निम्रा छोटे बच्चों के साथ जिद करते हुए, शाह बिरयानी खानी, ये नहीं खाना। बस यहाँ शाहजैन का मीटर मुकम्मल तौर पर आउट हो गया था। रात भर की जागरा, अस्पताल का ड्रामा और निम्रा का बुखार, इसके नखरेबाजियां और फिर अब ये बिरयानी की डिश। शाहजैन के जब्त का बंधन टूट गया। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख होकर आंखों में जुनून उतर आया। शाहजैन ठाटे, बिरयानी खानी है तुम्हें? पिछले 4 घंटे से ड्रामे कर रही थी। इससे पहले कि निम्रा समझती, शाहजैन ने एक झटके से उसे उसकी कुर्सी से उठाया और जबरदस्ती अपनी गोद में बिठा लिया। इसने अपने एक हाथ से निम्रा के दोनों हाथों को उसकी पृष्ठ पर इतनी सख्ती से जकड़ लिया कि वो हिल भी ना सकी और दूसरे हाथ से चावलों का चम्मच भर लिया। निम्रा खौफजदा होकर चीखते हुए, शाह छोड़े मुझे नहीं खाना मुझे शाह। शाहजैन दांत पीसकर बिल्कुल उसके चेहरे के करीब होकर, मुंह खोलो, चुपचाप मुंह खोलो। शाहजैन ने जबरदस्ती निम्रा का जबड़ा दबाकर इसका मुंह खोला और चावलों का भरा हुआ चम्मच इसके मुंह में ठूस दिया। निम्रा की आंखों से आंसुओं का सैलाब रवाना हो गया। वो रो रही थी, हिचकियां ले रही थी और चावलों को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, मगर शाहजैन पर इसके रोने का रत्ती बराबर भी असर नहीं हो रहा था। शाहजैन बेरहम लहजे में नवाला और अंदर धकेलते हुए, चबाओ इसे और निकलो। अभी अगर एक चावल भी बाहर निकाला तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। वो निम्रा रोते रोते शाहजैन के खौफ से नवाला चबाने और निकलने पर मजबूर हो गई। शाहजैन ने एक के बाद एक दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा नवाला मुसलसल इसके मुंह में डालना शुरू कर दिया। निम्रा की सिसकियां और हाँसी आवाज ने हॉल को भर दिया, मगर शाहजैन की पकड़ लोहे की तरह मजबूत थी और इसके हाथ 1 इंच भी नहीं जब कांपे।
جب شاہزین نے آدھی سے زیادہ پلیٹ زبردستی اس کے اندر اتار دی تب جا کر اس نے نمرا کو اپنی گود سے اتارا۔ شاہزین کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا، اس کی کانوں میں نمرا کی ہچکیوں کی آواز اور اس کے بے بس جسم کی کپ کپانے کا احساس کسی برقی جھٹکے کی طرح اٹھا۔ وہ جو ابھی درندہ بنا ہوا تھا، اسے نمرا کی ٹوٹی ہوئی سانسیں دیکھ کر اپنے اندر ایک عجیب سی ویرانی محسوس ہوئی۔ اس کا غصہ جو ایک پہاڑ کی طرح کھڑا تھا، نمرا کے آنسوں کے ایک قطرے کے سامنے ریت کا کھروندے کی طرح ڈھہ گیا۔ وہ نمرا ابھی بھی میز کا سہارا لیے بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ شاہزین نے تیزی سے پاس پڑے گلاس میں پانی بھرا۔ اس کے ہاتھ جو ابھی کچھ لمحے پہلے سے زبردستی کھانا کھلانے کے لیے پتھر کی طرح سخت اب ہلکی سی لرزش کے ساتھ گلاس تھامے ہوئے تھے۔ وہ نمرا کے پاس پہنچا اور اس کے کانپتے ہوئے لبوں سے گلاس لگا لیا۔ شاہزین نے دھیمی پچھتاوے سے بڑی مگر بھاری آواز، پانی پیو، بس بس۔ نمرا نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے گلاس تھامنا چاہا مگر وہ اسے زبردست سنبھال نہ سکی۔ شاہزین نے خود اس کے ہونٹوں سے گلاس لگایا اور اسے پانی پلایا۔ پانی کا ٹھنڈا احساس نمرا کے حلق میں اترا تو اس کی سانسوں کا توازن کچھ بہتر ہوا۔ جیسے ہی نمرا نے گلاس سے منہ ہٹایا، شاہزین نے مزید کوئی بحث نہیں کی بلکہ اب اسے بازوں میں پھیلائے اور نمرا کو اپنی مضبوط گرفت میں لے کر اسے اپنے سینے سے لگا۔ نمرا جو ابھی تک سہم کر رو رہی تھی، شاہزین کی گرم اور محفوظ پناہ گاہ میں جا کر جیسے ساکت ہو گئی۔ شاہزین نے اپنی دھوڑی نمرا کے بالوں میں دھنسا دی اور اس کی پشت پر اپنے ہاتھ سے ہلکی ہلکی تھپکیاں دینے لگا۔ شاہزین آہستہ سے نمرا کے کان کے پاس سرگوشی کرتی، شش بس، شش بچے، شش بس بچے، بس ہو گیا، اب رو مت۔ نمرا کے آنسو اس کی قمیض پر گر رہے تھے لیکن شاہزین نے اسے دور نہیں کیا۔ وہ اسے ایسے تھامے ہوئے تھا جیسے اسے ڈر ہو کہ اگر اس نے گرفت ڈھیلی کی تو وہ کہیں بکھر نہ جائے۔ کچھ لمحے گزرے۔ فلیٹ کی خاموشی میں صرف اس کی دھڑکنیں اور نمرا کی دبی دبی سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ شاہزین کا لہجہ اب اس قدر نرم تھا کہ اس میں پہلے والا کڑوا پن غائب ہو چکا تھا۔ شاہزین نمرا کو تھوڑا پیچھے ہٹا کر اس کے سرخ اور سوجے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے، میں نے کہا تھا نا کہ تم ضد کر رہی ہو، دیکھو خود کو کتنا نقصان، کتنا تکلیف دی ہے۔ نمرا نے کچھ بولنے کے بجائے اپنی بند آنکھوں سے مزید آنسو گرائے۔ شاہزین نے اس کے گال پر ایک قطرہ صاف کیا اور ایک مسکراہٹ کے ساتھ بولا، شاہزین چلو اب آنسو صاف کرو، رات کو میں خود تمہارے لیے بریانی بناؤں گا، ٹھیک ہے، اب خوش؟ نمرا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔
ایسے دھندلی نظروں سے شاہزین کے چہرے کو دیکھا. وہ آنکھیں، وہ انسان جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بے رحم ظالم بنا اسے زبردستی کھلا رہا تھا، وہی شخص اس کی پسندیدہ بریانی بنانے کا وعدہ کر رہا تھا. یہ شاہزین کا وہ تضاد تھا جو نمرا کی سمجھ سے باہر تھا، لیکن اسی لمحے اس پناہ میں اسے اپنا بچہ اور خود کو محفوظ محسوس ہوا. شاہزین نے اسے دوبارہ اپنے سینے سے لگا لیا اور کمرے کی طرف لے جانے لگا. شاہزین اب جا کر آرام کرو، میں باہر ہوں، کہیں نہیں جا رہا. اور سنو، اس نے نمرا کی طرف مڑ کر دیکھا. اس کی نظروں میں ایک عجیب سا ملکیت بھرا سایہ تھا. آئندہ جو دل کرے پہلے مجھے بتاؤ، زبردستی کی نوبت ہی نہیں آئے گی. اب آرام کرو. وہ اسے بیڈ روم کے دروازے تک چھوڑ کر آیا اور خود باہر لاؤنج میں آ کر صوفے میں بیٹھ گیا. شاہزین نے جیب سے اپنا فون نکالا اور بنا ایک سیکنڈ ضائع کیے ڈاکٹر عافیہ کا پرسنل نمبر ڈائل کیا. فون کی بیل جا رہی تھی اور شاہزین بے چینی سے کوریڈور کے چکر کاٹ رہا تھا. اس کے ماتھے میں فکر کی باریک شکریں ابھر آئیں. ڈاکٹر عافیہ دوسری طرف سے فون اٹھاتے. ہیلو جی شاہزین، سب ٹھیک ہے؟ شاہزین بلا تشویش اور بھاری آواز میں، ہیلو ڈاکٹر، میں شاہزین بول رہا ہوں. ڈاکٹر، نمرا کو بخار ہے، اس کا جسم بہت تپ رہا ہے، اسے شدید نقاہت بھی ہے. آپ پلیز مجھے بتائیں کہ اس کنڈیشن میں کیا کرنا چاہیے. ڈاکٹر عافیہ دوسری طرف چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی. اس سے شاہزین کی بے چینی میں مزید اضافہ ہو گیا. شاہزین تیزی سے بولتے ہوئے، ہم اس حالت میں اسے کوئی میڈیسن تو نہیں دے سکتے نا؟ فرسٹ ٹرائیمیسٹر ہے اور آپ نے پہلے ہی اس کسی بھی پین کلر یا ہارٹ اینٹی بائیوٹک سے سخت منع کیا تھا. اب میں کیا کروں؟ بخار تیز ہو رہا ہے. ڈاکٹر عافیہ، شاہزین آرام سے بات سنیں. آپ کا خدشہ بالکل درست ہے. حمل کے ابتدائی دنوں میں کوئی بھی عام گولی یا اینٹی بائیوٹک نمرا یا بچے کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. ہم فی الحال کوئی ڈائریکٹ میڈیسن بالکل ریکمینڈ نہیں کریں گے. شاہزین کی سانسیں ایک لمحے کے لیے اٹک گئی. شاہزین دباؤ میں، تو پھر بخار کیسے اترے گا ڈاکٹر؟ اگر بخار مزید بڑھ گیا تو بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے. ڈاکٹر عافیہ، شاہزین سنیں، نمرا پچھلے کچھ دنوں سے شدید ذہنی اور جسمانی تناؤ سے گزری ہے. یہ بخار، اسی تھکن اور صدمے کا رد عمل. اس وقت سب سے بہترین ٹیکہ نیچرل کیئر ہے. آپ فوراً یہ کام کریں. ایک برتن میں تازہ یا ہلکا ٹھنڈا پانی لیں. کوئی باریک سوتی کپڑا اس میں بھگو کر نمرا کے ماتھے، گردن اور کلائی پر
پٹیاں کر رکھیں جب تک بخار 100 سے نیچے نہیں آتا۔ آپ کو یہ مسلسل کرنا ہوگا۔ انہیں زیادہ سے زیادہ پانی، تازہ جوس یا ہلکی یخنی پلائیں۔ جسم میں پانی کی کمی کو بخار بڑھاتا ہے۔ کمرے کو گھٹن زدہ نہ رکھیں، ہلکی ٹھنڈی ہوا آنے دیں اور ان پر کوئی بھاری کمبل مت ڈالیں، صرف ایک ہلکی چادر کافی ہے۔ ڈاکٹر عافیہ مزید سخت لہجے میں اور شاہزین نمرا کو اس وقت دوا سے زیادہ سکون، محبت اور ذہنی اطمینان کی ضرورت ہے۔ اگر بخار 101 سے اوپر ہو جاتا ہے یا رات تک نہیں اترتا تو مجھے فوراً کال کیجیے گا۔ پھر ہم ہوم وزٹ کے لیے نرس کو بھیجیں گے، لیکن فی الحال پٹیاں کرنا ہی واحد حل ہے۔ شاہزین: ٹھیک ہے ڈاکٹر، میں سمجھ گیا، تھینک یو۔ شاہزین نے فون کاٹا اور ایک طویل گہرا سانس لیا۔ اس کے ذہن میں ڈاکٹر کی باتیں گونج رہی تھی۔ نمرا کو کوئی دوا نہیں دی جا سکتی، صرف پٹیاں کرنی ہیں اور اسے سکون دینا ہے۔ اس نے اپنی کوٹ کو اتار کر صوفے پر پھینکا، اپنی شرٹ کے فولڈ کیے ہوئے بازو کو مزید اوپر چڑھایا اور سیدھا کچن کی طرف بڑھا۔ اس نے شیشے کا ایک بڑا باؤل نکالا، اس میں فریج سے ٹھنڈا پانی ڈالا، ایک باؤل صاف، نرم اور سوٹ کا رومال اٹھایا۔ شاہزین نے پانی کا باؤل اٹھایا اور نپے تلے مگر فکر مند قدموں سے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ انسان جو دنیا کے سامنے ایک ثقیل و جابر شوہر بنا ہوا تھا، اس وقت اپنے ہونے والے بچے کی ماں کا بخار اتارنے کے لیے اپنے ہاتھوں میں ٹھنڈے پانی کا پیالہ لیے ایک خاموش بے بس محافظ کا روپ دھارے بیڈ روم کا دروازہ دھکیل رہا تھا۔ شاہزین جیسے ہی ٹھنڈے پانی کا باؤل سنبھالے بیڈ روم کے دروازے کے قریب پہنچا، اندر سے آتی مدھم اور سرگوشی بھری آواز نے اس کے قدم وہیں روک دیے۔ اس کے چہرے پر چھائی تشویش ایک سیکنڈ میں شدید حیرت اور شک میں بدل گئی۔ اس نے بغیر کوئی شور کے اپنے نپے تلے اور خاموش قدموں سے دروازہ مکمل کھولا، اندر داخل ہوا اور جو منظر اس نے دیکھا، اس نے شاہزین کے اندر سوئے ہوئے درندے کو ایک بار پھر جگا دیا۔ نمرا بیڈ پر لیٹی ہوئی، لیکن اس کے ایک ہاتھ میں ایک چھوٹا سا موبائل فون تھا جسے وہ اپنے کان سے لگائے انتہائی دھیمی اور ڈری ہوئی آواز میں کسی سے بات کر رہی تھی۔ اس کے گالوں پر آنسو بہہ رہے تھے اور وہ اپنی ہچکیاں دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاہزین نے پانی کا باؤل فوراً پاس پڑی سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ اس کی حرکت میں بلا کی تیزی اور آنکھوں میں جنونی زہر اتر آیا۔ اس نے نمرا کو سنبھلنے کا ایک سیکنڈ بھی موقع نہیں دیا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور نمرا کے ہاتھ سے جھٹکے سے فون چھین کر اپنے کان سے لگا لیا۔ شاہزین نے ابھی کچھ بولا بھی نہیں تھا کہ فون کے اسپیکر سے ایک انجان مکار مگر جانی پہچانی آواز ابھری: میں بہت جلد تمہیں واپس وہاں سے لینے آؤں گا میری بہن، بس تھوڑا انتظار کرنا۔
فون پر یہ الفاظ سنتے ہی شاہزن کے غصے سے چہرہ لال ہو گیا. اس کے ہاتھ کی رگیں تن گئی. اس کا ایک پل میں یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ اس سارے کھیل کے پیچھے کون تھا. حویلی کے سور اس پرائیویٹ فلیٹ میں جہاں کا پتہ صرف اس کے علاوہ کسی کو نہیں تھا، وہاں نمرا کے پاس فون کا ہونا شاہزن کے غرور پر تماچا تھا. شاہزن جنونی انداز میں چیخ گئی، شاہزن ملک کے ہوتے ہوئے ناممکن ہے. اس نے اپنے پورے وجود کی طاقت سے وہ فون سامنے شیشے کے ڈریسنگ ٹیبل پر دے مارا. چھپاک فون شیشے پر لگتے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گیا اور اس کی چمکتی ہوئی اسکرین تاریک ہو گئی. قبل اس کے کہ نمرا اس اچانک ہوئے حملے پر چیخ مارتی یا پیچھے ہٹتی، شاہزن نے اپنا دائیں ہاتھ آگے بڑھایا، بیڈ پر پڑی نمرا کا گلا اپنی لوہے جیسی سخت گرفت میں جکڑ لیا. اس نے نمرا کو تھوڑا سا بستر سے اوپر اٹھایا. نمرا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں. اس کے ہاتھ بے ساختہ شاہزن کی مضبوط کلائی پر جم گئے اور وہ ہوا کے ایک ایک سانس کے لیے تڑپنے لگی. شاہزن کا چہرہ نمرا کے بالکل قریب تھا. اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس کی سانسیں نمرا کے تپتے ہوئے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں. شاہزن گمبھیر، خوفزدہ اور لرزہ خیز آواز میں دانت پیس گئے. یہ فون کہاں سے آیا نمرا؟ بولو، یہ فون تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ ہسپتال کی لمبی اور سنسنی راہداری میں ایک عجیب سا سکتہ طاری آپریشن تھیٹر کا سرخ بلب مسلسل چل رہا تھا اور باہر کمرے کھڑے احمد اور وجدان دونوں کے چہروں پر شدید بے چینی اور تناؤ صاف چل رہا. دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہا تھا، لیکن دونوں کی نظر صرف ایک بند دروازے پر جمی ہوئی تھی. اچانک آپریشن تھیٹر کا بھاری دروازہ کھلا اور لیڈی ڈاکٹر مسکراتے ہوئے باہر آئی. اس نے اپنے چہرے سے سرجیکل ماسک ہٹایا اور سامنے کھڑے احمد کی طرف دیکھا. ڈاکٹر مبارک ہو، سنک ہوش آ گیا، اب اندر جا کے ان سے مل سکتے ہیں. یہ سنتے ہی احمد کے چہرے پر صدیوں کی تھکن کے بعد ایک خوبصورت مسکراہٹ ابھری. اس نے ایک گہرا اور پرسکون سانس لیا. وجدان جو تھوڑے فاصلے پر کھڑا تھا، اس کے چہرے پر بھی ایک سکون سا آ گیا، مگر اس کی نظروں میں ایک مجرمانہ جھجک اب بھی باقی تھی. احمد نے ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر آپریشن تھیٹر سے ملکہ پرائیویٹ روم کی طرف قدم بڑھایا. وجدان بھی خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے روم کے اندر داخل ہو گیا. کمرے میں داخل ہوتے ہی احمد کی نظر بیڈ پر لیٹی ثنا پر پڑی. اس کا چہرہ زرد تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے اور ڈرپ کی نالی اس کے نازک ہاتھ سے لگی ہوئی تھی. احمد تیزی سے آگے بڑھا اور بیڈ کے بالکل قریب بیٹھ گیا. اس نے انتہائی احتیاط اور پیار سے ثنا کا ٹھنڈا ہاتھ
اپنے دو ہاتھوں کی گرمائش میں لے لیا۔ احمد انتہائی نرم، محبت اور طرب بھرے لہجے میں، ثنا میری جان۔ ثنا نے آہستہ سے اپنی بوجھل پلکیں کھولیں۔ احمد کا چہرہ اپنے اتنے قریب دیکھ کر اس کی درد سے بھری آنکھوں میں چمک ابھر آئی، مگر اگلے ہی لمحے درد کی ایک شدید لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ اس نے اپنے نچلے لب کو دانتوں تلے دبایا اور اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر کن پٹی پر بہہ گیا۔ ثنا آہستہ اور درد سے کراہتے ہوئے، پین ہو رہا ہے۔ احمد کا دل ثنا کی کراہت سن کر تڑپ اٹھا۔ اس نے جھک کر ثنا کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور کافی دیر تک اس کی پیشانی کو چومتا رہا۔ اس کے ہاتھوں نے ثنا کے الجھے ہوئے بالوں کو بڑے پیار سے پیچھے کیا۔ احمد شفقت سے سرگوشی کرتے ہوئے، درد ہو رہا ہے میری جان، بس ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے میڈیسن دی ہے نا، ابھی اثر ہو جائے گا۔ تم بہت بہادر ہو میری جان، تم بس آرام کرو، بس میرا بچہ اسٹرانگ ہے نا، اب سب ٹھیک ہے۔ اسی اثناء میں ثنا کی نظر بیڈ کی دوسری طرف کھڑے وجدان پر پڑی۔ وجدان جو ابھی دیر سے خاموش کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ ندامت سے جھکا ہوا تھا۔ ثنا کے چہرے کے تاثر ایک دم بدل گئے۔ اس نے احمد کے ہاتھ تھوڑا اور سختی سے پکڑ لیا اور اپنی چھوٹی سی نظریں وجدان کی طرف اٹھائی۔ ثنا بچوں کی طرح منہ بنا کر احمد سے دھیمی اور شوق کی آواز میں، احمد یہ گندا والا انکل یہاں کیا کر رہا ہے؟ کمرے میں ایک سیکنڈ کے لیے خاموشی چھا گئی۔ وجدان کا سر ندامت سے جھک گیا اور اس نے شرمندگی سے اپنے ہونٹ پھیر لیے۔ احمد نے ثنا کی اس معصومانہ سیدھی بات میں وجدان کی طرف دیکھا، پھر نرمی سے ثنا کے چہرے پر دیکھا۔ احمد ثنا کو پیار سے پچکارتے، میرے بچے، میری جان، ایسے نہیں کہتے، بس سب ٹھیک ہے، اب کوئی گندا نہیں ہے، اب سب اچھے ہیں، تم بس اپنے پر دھیان دو۔ وجدان نے آگے بڑھ کر فضا کے اس تناؤ کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے چہرے پہ ایک مصنوعی مسکراہٹ لانے کی کوشش احمد کی طرف دیکھا۔ وجدان سنجیدگی اور دھیمی آواز میں، احمد میں تم دونوں کے لیے باہر سے کچھ کھانے کو لے کر آتا ہوں۔ ثنا کو بھی طاقت کی ضرورت ہے اور تم نے بھی صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ احمد نے وجدان کی طرف دیکھا اور ہلکا سے سر ہلایا۔ احمد اوکے۔ وجدان نے ثنا پر ایک آخری شفقت بھری نظر ڈالی اور خاموشی سے کمرے کا دروازہ بند کر باہر نکل گیا۔ وجدان کے جاتے ہی احمد نے ثنا کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ ثنا نے اپنی تھکی ہوئی آنکھیں دوبارہ بند کرنا شروع کر دی۔ اس کا درد آہستہ آہستہ ادویات کے اثر سے کم ہو رہا ہے۔ احمد کا لمس اس دنیا کا سب سے بڑا پرسکون دے رہا تھا۔ احمد اس کے ماتھے اور بالوں پر بار بار بوسہ دیتا، اب آرام کرو میری اینجل، میں یہی ہوں، بالکل تمہارے پاس۔ تمہارا یہ احمد تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، بس سو جاؤ میری جان۔ ثنا کے لبوں پر ایک ہلکی سی پرسکون مسکراہٹ ابھری۔
احمد اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا، یہاں تک کہ ثنا ایک پرسکون اور گہری نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ ہسپتال کا وہ خاموش کمرہ اب درد کی جگہ محبت، حفاظت اور سکون کی روشنی میں بھر گیا۔ تو یہ آپ لوگوں کے ایپیسوڈ ہے، جسٹ ہوپ ایپیسوڈ سب کو اچھی لگی۔ ایپیسوڈ اچھی لگی لائک کرنا ہے، سبسکرائب کریں، کمنٹ کر کے بتائیں ناول کیسا جا رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگر ٹارگیٹ کمپلیٹ ہوا تو کل ملیں گے ورنہ پرسوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔